अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ का मुसव्वदा सालिसी के लिए पाकिस्तान को भेज दिया है। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे इरना ने दावा किया है कि जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक अपनी नई तजावीज़ जुमेरात की शाम पाकिस्तान के हवाले की हैं। अब यह तजावीज़ पाकिस्तानी हुकूमत अमेरिका को मुहैया करेगी, जिसके बाद उनका जवाब देखा जाएगा और आने वाला जवाब वापस ईरानी हुकूमत के पास आएगा। इस हवाले से ताहाल फरीकैन की जानिब से कोई सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और ना ही इस मुसव्वदे से मुतालिक कोई मालूमात मिल सकी हैं। लेकिन एक अमरीकी खबरसां वेबसाइट ने यह दावा किया है कि ईरान की इस नई तजवीज़ में मरहलावार अमन अमल की बात की गई है, जिसमें पहले जंग बंदी को मुस्तहकम करना, फिर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना और बाद में पेचीदा मामला जैसे जौहरी प्रोग्राम है उस पर बात करना शामिल है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने बाज़ ईरानी तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, खासतौर पर इस बात पर कि ईरान जौहरी प्रोग्राम के मसले को फौरी तौर पर ज़ेर बहस लाने के बजाय मौखर करना चाहता है। यही इख्तलाफात अब तक किसी जामे अमन मुआहदे में बड़ी रुकावट समझे जा रहे हैं, जबकि ईरान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी का यह कहना है कि ईरान ने अमेरिका के साथ कभी मुज़ाकरात की मेज नहीं छोड़ी। हम जंग के ख़्वाह नहीं, लेकिन इससे डरते भी नहीं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में सालिसों का मानना है कि एक मुनसिफाना मुआहदा करीब है। ताहम अमरीकी जरीदे का यह भी कहना है कि जब इस्लामाबाद में सालिस मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे थे तो अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने बयानात और धमकियों में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी में कायम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस अमरीकी थिंक टैंक का यह कहना है कि ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने $2.8 बिलियन के अमरीकी फौजी साजो सामान को तबाह किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने ईरान जंग में अमरीका के फौजी अखराजात का पहला सरकारी तखमीना फराहम किया है। पेंटागन के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि अमरीका ईरान जो जंग हुई है उसमें अमरीका अब तक $25 अरब खर्च कर चुका है। इसके अलावा हालिया दिनों में डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को ईरान से जंग के मामले पर सख्त तनकीद का सामना भी रहा है। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेशी के दौरान अमरीकी वजीर दफा पीट हेग्सेथ का डेमोक्रेट कानून साजों के साथ सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ था। आज अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का यह कहना था कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। उन्होंने सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने अपने एक बयान में कहा कि ईरान से जंग कब खत्म होगी और कब कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी होगी, ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ने यह दावा किया है कि ईरान के साथ जारी जंग अप्रैल के अवाइल में होने वाली जंग बंदी के बायस एक तरह से खत्म हो चुकी है। अब जंग के लिए इसी वजह से कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अलबत्ता यह कहना है कि हमने ईरान की फजाइया को तबाह कर दिया है, ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरान की 90% रॉकेट बनाने वाली फैक्ट्रियां तबाह कर दी, और उन्होंने इशारा दिया है कि अगरचे वो फौरी तौर पर जंग दोबारा शुरू के हक में नहीं, ताहम जरूरत पड़ने पर यह जो ऑप्शन है ये बदस्तूर मौजूद है। अब दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की बहाली के लिए अमेरिका ने एक नया बैन अक़वामी इत्तेहाद बनाने का मंसूबा भी तैयार किया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुजव्वज़ा इत्तेहाद को मैरी टाइम फ्रीडम कॉन्स्ट्रक्ट का नाम दिया गया है। इस मंसूबे का जिक्र अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से मुख्तलिफ अमरीकी सिफारत खानों को भेजे गए एक सरकारी मरासले में किया गया, जिसमें सिफारतकारों को यह हिदायत दी गई है कि वो दीगर ममालिक को इस इत्तेहाद में शामिल होने पर आमादा करें। अब ये जो नई ईरानी प्रपोजल्स आई हैं और फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अभी इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर प्रोग्राम में सबसे पहले जो है वो बात होगी। जौहर सलीम साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान के साबिक सीनियर सफर, वो मेरे साथ जो है वो इस सेगमेंट में जो है वो मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जौहर सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जौहर सलीम साहब सबसे पहले तो ये जो ईरानी तजावीज़ का आना और ये जो डेवलपमेंट है इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइंद है ये 2-3 एतबार से। एक तो ये है कि इस वक्त भी जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये सिलसिला मुज़ाकरात का तो उस तरह से टूटा नहीं। चले फेस टू फेस मुज़ाकरात तो खैर नहीं चले, दूसरा राउंड उस तरह नहीं हुआ जिस तरह दोनों साइड्स पहले एक वक्त में विलिंग भी नजर आ रही थी और फिर सबकी ख्वाहिश भी थी, और पाकिस्तान की तो उसमें बहुत काविश भी थी। लेकिन जो अहम चीज है वो पाकिस्तान के तवस्सुत से डिप्लोमेसी चल रही है, और उसमें 2 चीजें हैं अभी।
ایک تو یہ ہے کہ مسلسل یہ پروپوزلز اور کاؤنٹر پروپوزل چل رہے ہیں، اور دوسرا دونوں جو فریق ہیں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی یہ سفارتکاری جو ہے وہ پاکستان کے توسط سے ہی جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں کو پاکستان پہ اتنا اعتماد ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اہم بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری پہ ایک جو ہے نا مظہر ہے اس چیز کا کہ وہ بہت ہی زیادہ، جس طرح پاکستان نے ایک بالکل ایک غیر جانبدار اور ایک فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر کا جو کردار ادا کیا، جس کی ساری دنیا بھی معترف ہے، اس کو یہ دونوں فریق مانتے بھی ہیں اور آگے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اب تیسری چیز یہ کہ وہ پروپوزلز اور کاؤنٹر پروپوزلز جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک ہم کیا جانتے ہیں۔ ایک تو خیر ظاہر ہے کہ کچھ سٹیٹمنٹس جو دونوں طرف سے آئی ہیں ان سے بھی کافی زیادہ چیزیں باہر آ گئی ہیں، although کہ پاکستان کی طرف سے تو بہت زیادہ ایک بڑے ہائی کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی گئی ہے، ایک بہت ہی اچھے فیسیلیٹیٹر کی طرح یا میڈیٹر کی طرح، لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا اور جو پھر ایرانی سائڈ سے بھی آیا، اس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ جی یہ نیوکلیر ایشو وہ چاہتے تھے کہ پہلے سب سے کور ایشو ہے تو پہلے اس کو حل کیا جائے، اسی پہ مذاکرات ہوں، اور جو اس کے اندر جو دو اہم ترین پہلو ہیں اس کے، ایک وہ جو 440 کلو گرام افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے، اور دوسرا وہ جو سسپینشن وہ مانگ رہے ہیں، یعنی کہ 0% انریچمنٹ کتنے عرصے تک ہوگی، کتنے عرصے تک وہ فریز ہوگا، ایران جس کو قبول کرے گا، تو وہ جس کو ایران شاید 3 سال کہہ رہا ہے، وہ 20 سال مانگ رہے تھے، پھر شاید 5 سال کی بھی کوئی بات تھی، لیکن اس میں کوئی اتفاق کے بالکل قریب نہیں تھی دونوں جو ہیں دونوں فریقین۔ اچھا، تو اب جب ایران نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو ڈیکپل کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاملہ حل کرتے ہیں کہ اپنا ہرمز جس کی بندش سے پوری دنیا اس وقت مشکلات کا شکار ہے، ہم اس کو کھولیں گے، آپ جو ہے یہ ناکہ بندی جو آپ نے یہ بلاکیڈ کیا ہوا ہے، آپ نے نیول بلاکیڈ ایران کا، آپ اس کو کھولیں اور ایک پرماننٹ سیز فائر ہم کر لیتے ہیں۔ تو امریکہ شروع میں اس پہ تیار نہیں ہوا، یہ پیر کے دن جب یہ تجاویز جس پہ امریکہ نے پھر اپنی جو اس پہ ریزرویشنز اس پر ظاہر کی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ تو ہوئی اس وجہ سے تھی کہ نیوکلیر ایشو جو تھا وہ مسئلہ تھا مین، تو اگر اس پہ بات یہ بھی نہیں ہوگی، بات بعد میں ہوگی، تو پھر جو ہے ہمارے لیے پھر جنگ سے نکلنا مشکل ہوگا۔ لیکن پھر اس کے بعد ان کا کاؤنٹر پروپوزل آیا ایران کے پاس، اب ایران نے اس کاؤنٹر پروپوزل کا جواب دیا۔ جو امریکہ کا کاؤنٹر پروپوزل آیا تھا اس کے بارے میں تھوڑی بہت جو انڈیکیشنز آئی ہیں جو امریکن میڈیا میں ہی ہے، وہ اس قسم کی ہیں کہ امریکہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ تھوڑا بہت اس طرف آئے بھی ڈیکپلنگ کی طرف کہ جی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ گارنٹی چاہیے ہوگی کہ اس دوران جب کہ یہ مذاکرات چل رہے ہوں گے اور جب تک یہ نیوکلیر مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ایران وہ جو 440 کلو گرام افزودہ یورینیم ہے جو سب سے زیادہ اصفہان ان کی نیوکلیر سائٹ ہے وہاں پہ ہے، اور پھر تھوڑا فردو میں اور ناتانز میں وہ وہاں پہ دبا ہوا ہے، بیکاز یہ ساری زمین دو سائٹس تھیں جن کو اوپر سے تو امریکہ نے بامبنگ کر کے تباہ کر دیا، لیکن نیچے سے وہ انٹیکٹ رہی، تو وہ امریکہ یہ گارنٹی چاہتا تھا کہ وہ اس کو ایکسس نہیں کریں گے۔ اب یہ ان کی طرف سے تھا۔ لیکن اس میں جواب سلیم صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دونوں طرف کہیں نہ کہیں یہ خواہش ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہونی ہے، ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں، لیکن یہ جو مڈل گراؤنڈ ہے آپ کے لیے، آپ کے خیال میں یہ دونوں کے لیے تلاش کرنا کیوں مشکل ہو رہا ہے، یا اس تک پہنچنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ جی مشکل تو اس لیے تھا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی وہ جو ہے نا خواہشات یا ان کی جو پوزیشنز تھیں ان میں بہت ہی زیادہ فرق تھا، اور ان کی اپروچ میں بھی فرق تھا۔ جس طرح امریکن چاہتے تھے کہ جو یہ نیوکلیر ایشو سب سے پہلے جو ہے اس پہ بات ہو اور وہ حل ہو، ایرانی چاہتے ہیں کہ وہ بعد میں اس پہ بات ہو، سب سے پہلے باقی جو ایشوز ہیں اپنے ہرمز اور یہ جو ناکہ بندی ہے ان کی طرف سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو جائے۔ پرماننٹ سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایران کو یہ گارنٹی ہوگی کہ جی وہ دوبارہ سے ایک دم ان پہ اٹیک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ جو ہے بہت سی جو ان کو بریفنگز مل رہی ہیں اس میں وہ سارے جو آپشنز ہیں اس پہ غور ہو رہا ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ دوبارہ سے بامبنگ شروع کر دی جائے تھوڑے عرصے کے لیے، اور بہت ہی زیادہ ٹارگیٹڈ بامبنگ ہو، بڑے سوئفٹ ہو، جس میں دونوں امریکہ اور اسرائیل شامل ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ آپشنز وہ بھی تھیں کہ کچھ اسپیشل آپریشنز کیے جائیں، پھر اس قسم کی بھی آپشن تھی
امریکہ کے پاس ایک تو کہ جی اگر وہ اس وقت وکٹری ڈکلیئر کر کے اور بس وہ کہہ دے کہ ہماری طرف سے تو یہ جنگ ختم ہے، لیکن پھر وہ بلاکیڈ شاید جاری رکھے. تو اس قسم کی ساری آپشنز تھیں. وہ تو ساتھ ساتھ ان پہ بھی، کیونکہ دیکھیں وہ تو خیر ہوتا ہی، آپ کے پاس پلان بی اور پلان سی تو ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ جو مین ان کا انسسٹنس تھی ان کی، یا ان کی بہت زیادہ اصرار تھا کہ سب سے پہلے یہ جو نیوکلیئر ایشو ہے اس کو کریں، تو ایران اس پہ راضی نہیں تھا. ایران کی طرف سے تو جو ہے نا جو خواہش ہے یا ان کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ باقی سارے معاملات پہلے حل ہو، جس میں سب سے پہلے یا اپنا ہرمز ہو، ان کی ناکہ بندی کا معاملہ ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو جس میں ایک قسم کی امپلیسٹ. لیکن اس میں جو سیز فائر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہولڈ کر رہا ہے، اس کے کہ کئی تجاویز ہیں، کہیں کہا جا رہا ہے کہ دباؤ بڑھانے کے لیے اسٹرائکس ہو سکتی ہیں. اس کے قائم رہنے کے لیے، اس کے ہولڈ کرنے کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ میں تو یہ بالکل بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ جو جنگ تھی یہ دونوں فریقین کے لیے ایک لوز لوز سچویشن تھی. دونوں کو ہی نقصان تھا اس میں فائدہ صرف اسرائیل کو ہو رہا تھا سب سے زیادہ. اس میں نقصان نہ صرف ایران کا تھا، نہ صرف امریکہ کا تھا، بلکہ پورے خلیجی ممالک کا بھی دیکھیں ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ دنیا کا. دیکھیں پاکستان میں ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت اقتصادی طور پہ انرجی کے حوالے سے. تو وہ باقی بھی ساری دنیا، ایشیا کو بھی، یورپ کو بھی، کہیں بھی بات کریں تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے. صرف اسرائیل چاہتا تھا کہ یہ لمبی جنگ ہو تاکہ وہ جتنی زیادہ سے زیادہ ایران کو نقصان پہنچا سکے، ان کی زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی ڈیگریڈ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں دونوں طرف پولیٹیکل پریشر بھی دونوں طرف تھا. ظاہر ہے کہ جب اقتصادی پریشر آتا ہے، اقتصادی پریشر ایران پہ دیکھیں بہت زیادہ ہے. ابھی اس ناکہ بندی کے بعد تو بہت ہی بڑھ گیا ہے، وہاں پہ انفلیشن بھی بڑھ گئی ہے، ان کی کرنسی جو سی ہے وہ اور بھی پہلے سے بھی ڈپریشیٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ. پھر ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ان امپلائمنٹ بھی اس وقت بہت زیادہ ہو گئی ہے. امریکہ میں بھی ابھی جو لیٹسٹ نمبرز آئے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، ان کی گروتھ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، انفلیشن زیادہ ہوئی ہے. جو اسی طرح وہاں پہ گیس اسٹیشنز پہ اگر پیٹرول کی قیمتیں جو بہت عام ہوتی ہیں، ایک نفسیاتی بھی وہ امریکہ میں تو سمجھا جاتا ہے، اس کا بہت اثر ہوتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ریکارڈ سطح پہ 2022 کے بعد. اور پھر دیکھیں کہ آگے سیاسی طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنے غیر مقبول ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی غیر مقبول جنگ شروع سے ہی تھی. امریکہ میں اکثر جنگیں جب شروع کی امریکہ نے تو وہ بڑی مقبولیت حاصل ہوتی تھی ان کو 80-90% تک، بے شک وہ گلف وار تھی یا ویتنام کی تھی یا افغانستان کی تھی. لیکن یہ جنگ جو ہے یہ شروع سے ہی غیر مقبول رہی ہے. جس دن انہوں نے شروع کیا اس دن بھی یہ جنگ جو ان سی مقبول نہیں تھی، اور اب تو بہت ہی زیادہ وہ جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی ریٹنگ جو ان سی ہے فیوریبلٹی. بالکل ٹھیک، رائٹ، بہت شکریہ. رائٹ، جوہر سلیم ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سیکرٹری خارجہ بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. حکومت نے گزشتہ رات سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس کے بعد پیٹرول 6 روپے 51 پیسے اور ڈیزل 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا. حکومت کی جانب سے ڈیزل پر فی لیٹر 28 روپے 69 پیسے پیٹرولیم لیوی بھی لگائی گئی ہے. اس سے پہلے ڈیزل پر لیوی کی شرح 0 تھی. پیٹرول پر لیوی 107 روپے 38 پیسے سے کم ہو کر 103 روپے 50 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے. ہائی آکٹین پر لیوی 305 روپے 37 سے بڑھا کر 307 روپے 52 پیسے فی لیٹر کر دی گئی. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1 مئی سے پیٹرول پمپس کی بندش کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی. اب دوسری طرف وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر میں بجلی کی بندش جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ LNG کارگو کی آمد کے بعد ایندھن کی بہتر فراہمی سے بجلی کے نظام میں استحکام بحال ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ شارٹ فال نظام کی خرابی یا تکنیکی رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ایندھن کی فراہمی میں کمی کے باعث یہ شارٹ فال تھا. انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ لوڈ شیڈنگ اب دوبارہ پچھلی سطح پر نہیں جائے گی. اب مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی میں اضافے کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ جاری ہے اس سب کو اثر انداز کر رہا ہے. عالمی میڈیا کے مطابق امریکی کروڈ آئل کی قیمت $105.3 فی بیرل ہو گئی ہے، جبکہ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $117 فی بیرل تک پہنچی. ایران کے خلاف مزید جنگی کارروائیوں پر غور، ناکہ بندی اور آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش کے باعث تیل کی قیمتیں
4 سال کی بلند ترین سطح کو جو ہے وہ انہوں نے ٹچ کیا ہے۔ گزشتہ روز ایرانی پارلیمان کے سپیکر باقر کالیباف نے خبردار کیا تھا کہ امریکی ناکہ بندی اور عالمی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت جو ہے وہ اور اوپر جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے اثرات امریکہ میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں پیٹرول کی جو اوسط قیمت ہے وہ 8 سینٹ اضافے کے بعد $4.30 فی گیلن ہو گئی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے عالمی منڈیوں کو کس طرح سے نظر انداز کر رہی ہے اور کیا واقعی دنیا جو ہے وہ ایک انرجی کرائسس کی طرف جو ہے وہ بڑھی ہے، اس پر پروگرام میں بات ہوگی۔ یوسف نظر صاحب جو ہے ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ یوسف نظر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یوسف نظر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں یہ کتنا بڑا کنسرن، پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، پاکستان کے لیے ہونا چاہیے تیل کی دستیابی کے حوالے سے اور دوسرا اس کی قیمت کے حوالے سے بھی؟ جی شکریہ۔ دیکھیے ابھی وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے کہ جو ہمارا ویکلی آئل امپورٹ بل تھا وہ کوئی $300 ملین پر ویک سے بڑھ کے اب $800 ملین ہو گیا ہے، اور یقیناً اگر یہ صورتحال چلتی رہتی ہے اور جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس میں ٹینشنز رہتی ہیں تو آئل پرائس جو ہے ہائی رہے گی۔ اگر پاکستان کو پیٹرول کی جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی سپلائی اگر جاری بھی رہتی ہیں لیکن جو پرائس ہے اور جو اس میں اضافہ ہوا ہے اس سے کوئی ریلیف جو ہے وہ اس وقت کوئی سامنے نظر نہیں آتی ہے۔ تو یقیناً اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ ہماری جو پیٹرول پرائس ہے جب جنگ شروع ہوئی تھی اس کے مقابلے میں اور آج جو ہے تقریباً 55% جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو اوورآل جو بجٹ پوزیشن ہے وہ آئی ایم ایف کے بالکل مائکروسکوپک ریویو میں ہے، اور اس وجہ سے ہمارے پاس بجٹ میں ریلیف دینے کی گنجائش بہت کم ہے۔ آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بجٹ میں ٹیکسز میں اس کو رد و بدل کر کے اس پرائس کو اسی جگہ پہ رکھا ہے جو جنگ سے پہلے تھی۔ تو یہ تو آئی تھنک ایک بات ہے جس سے یقیناً ساری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ امریکہ میں ایک ریکارڈ لیول پہ پیٹرول پرائسز پہنچ گئی ہیں $6 گیلن، اور جو ہماری انٹرنیشنل پرائس ہے وہ یقیناً بہت بڑی ہے۔ تو پاکستان کے پاس جو فلیکسیبلٹی ہے، جو روم ٹو مینوور ہے وہ بہت کم ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مہنگائی کی جو رفتار ہے، شرح جو اس کو اب ریٹ آف انفلیشن کہتے ہیں، اس میں بہت تیزی سے پچھلے 2 مہینوں میں اضافہ ہوا۔ اچھا یوسف نظر صاحب، ابھی کیونکہ آبنائے ہرمز کا جو سٹیٹس ہے وہ غیر یقینی ہے، بہت ہم نے موازنے دیکھے، کچھ جگہ یہ بھی کہا گیا کہ 1973 کا جو آئل کرائسس تھا اس کے بعد یہ ورسٹ انرجی کرائسس کی طرف جو ہے وہ دنیا بڑھ رہی ہے۔ اس اسیسمنٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ واقعی کوئی ورسٹ انرجی کرائسس ہوگا تاریخ میں؟ دیکھیے 1973 کی جو جنگ تھی اس میں تقریباً اکتوبر 73 سے اور تقریباً مارچ 1974 تک آئل کی پرائس میں 4 گنا اضافہ ہوا تھا۔ تو یقیناً کہ 73 کے بعد جو ہے ورس آئل کرائسس تو ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا سیویئر نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اس وقت امریکہ کا دار و مدار جو ہے وہ بہت زیادہ تھا اوپیک کی آئل پہ۔ اب امریکہ جو ہے وہ نیٹ ایکسپورٹر آف آئل ہے، تو اسی لحاظ سے جو اس وقت جو امریکن اکانومی متاثر ہوئی تھی وہ اتنی ابھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے کہیں گے کہ یہ کیوں ریلیونٹ ہے پاکستان کے لیے؟ وہ اس لیے ریلیونٹ ہے کہ امریکن اکانومی سب سے بڑی اکانومی ہے دنیا کی، اور جب امریکہ میں چینجز آتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ آتا ہے ساری دنیا پہ آتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم سام جو ہے وہ یقیناً وہ بہت ایگرلی چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے، لیکن انہوں نے وہ ایگرنیس نہیں دکھائی ہے، اس لیے کہ امریکن اکانومی پھر بھی ریلیٹیولی اسپیکنگ یورپ کے مقابلے میں یا ایشیا کے کافی ملکوں کے مقابلے میں پھر بھی کافی مضبوط ہے یا اسٹرانگ ہے۔ رائٹ، اور اوپیک کے حوالے سے جو ہم نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ دیکھی، یو اے کا الگ ہونا، کیا آپ کے خیال میں یہ جو آئل پروڈکشن کا ایک پیراڈائم
دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، کیا وہ بھی اب ہمیشہ کے لیے تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے اوپیک کا رول تو پہلے ہی جو ہے اوور ڈیکیڈز کافی ذرا ریڈیوس ہو گیا تھا، اس لیے کہ اوپیک کے پاس جو لیور تھا آئل آؤٹ پٹ کا وہ اتنا نہیں رہا تھا، اس لیے کہ تقریباً پورے جو دنیا کا جو آؤٹ پٹ ہے ان کا ریلیٹیو شیئر بہت زیادہ ہوتا تھا، اب 40% سے بھی ذرا تھوڑا آس پاس ہو گیا تھا۔ اب یو اے کا جو چھوڑنا ہے اوپیک کو، یو اے کی جو 3 یا 4 آپ کہہ لیں میکسیمم ملین بیرلز ڈے ہے، تو وہ 7th یا 8th لارجسٹ پروڈیوسر ہیں آئل کے دنیا میں، تو وہ اتنے بڑے نہیں ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ ہے، تو ان کے چھوڑنے سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئل پرائس کو بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو وجوہات ہیں، جس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ سیاسی زیادہ ہے، اور اگر میں ایک جملے میں کہنا چاہوں وہ ان کے سعودی عرب سے بڑھتے ہوئے اختلافات ہیں۔ رائٹ، اور یہ جو تیل کی ترسیل کا نظام ہے، اب ظاہر بات ہے اسٹریٹ آف ہارمز پر کیا ارینجمنٹ ہوتی ہے یہ بھی معلوم نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی تبدیل ہوگا اس جنگ کا جب بھی خاتمہ ہوتا ہے؟ دیکھیے جو اوشن جو ٹریفک ہوتا ہے اس کا متبادل جو ہے وہ ایک دم آپ نہیں کر سکتے، اس کا متبادل پائپ لائنز ہوتی ہیں، لیکن آئل ٹریڈ جو ہے بائی اینڈ لارج جو ہے وہ جاتی ہے اوشن کے تھرو ٹینکرز۔ اب سعودی عرب میں بھی ایسٹ ویسٹ میں ایک پائپ لائن ہے، اور یو اے میں بھی پائپ لائن ہے جو فجیرہ سے کنیکٹ کرتی ہے، لیکن یہ پھر بھی ان کی جو پائپ لائن کی کیپیسٹی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے جو ٹریفک نکلتا ہے اس سے از ناٹ مور دین اباؤٹ 1/3 آف اٹ، تو اس کا ایک دم کوئی امیڈیٹ آلٹرنیٹیو تلاش کرنا تو مشکل ہے۔ یہ ہے ہو سکتا ہے کہ سعودیز جو ہیں اور یو اے والے پھر بڑی پائپ لائنز بنائیں، لیکن پائپ لائنز بننے میں آپ کو پتا ہے بہت اول تو ایکسپینسو ہوتا ہے اور دوسرا برسوں لگ جاتے ہیں، تو امیڈیٹ فیوچر میں اسٹریٹ آف ہارمز کا کوئی پریکٹیکل آلٹرنیٹیو یا وائبل آلٹرنیٹیو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ یوسف نظر صاحب ہمارے موجود تھے، اور دنیا میں جو اس وقت توانائی کی ترسیل اور پروڈکشن کے حوالے سے معاملات ہیں ان پر بات کر رہے تھے۔ ایک بریک، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ صومالیہ میں بحری قزاقوں نے 11 پاکستانیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، جن میں کراچی سے تعلق رکھنے والے بھی کچھ افراد شامل ہیں۔ صومالیہ کے قریب قزاقوں کے قبضے میں جانے والے بحری جہاز کی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی۔ اغوا کیے گئے جہاز میں مختصر سے کمرے میں درجن بھر افراد کو قید کیا گیا ہے۔ ان پاکستانیوں میں 3 افراد کی فیملیز جو ہیں وہ کراچی کی رہائشی ہیں۔ آنر 25 نامی اس جہاز پر بحری قزاقوں نے 21 اپریل کو حملہ کیا تھا اور اسے قبضے میں لے لیا تھا۔ گزشتہ روز دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان پاکستانیوں کی بحفاظت رہائی کے لیے حکومت صومالی حکام اور متعلقہ فریقین سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا یہ کہنا تھا کہ سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ اس معاملے پر صومالیہ کی حکومت اور جہاز کے مالک سے رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستانیوں کی جلد اور بحفاظت رہائی ممکن بنا سکے۔ گزشتہ دنوں گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے کہا کہ وفاقی حکومت صومالیہ میں بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنے ان پاکستانیوں کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ گزشتہ روز صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانیوں کے اہل خانہ نے حکومت پاکستان سے ان مغویوں کی بازیابی میں پیش رفت سامنے نہ آنے کا شکوہ کرتے ہوئے ایک فوکل پرسن مقرر کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات سے اہل خانہ کو آگاہ نہیں کیا جا رہا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان افراد کا کہنا تھا کہ مغویوں سے 21 اپریل کے بعد سے باقاعدہ رابطہ نہیں ہوا۔ مغوی سیکنڈ افسر کاشف اور کچھ لوگوں سے جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے۔ اسی معاملے پر جو ہے وہ اس پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی، اور جہاز پر موجود ایک جو مغوی ہیں سید حسین یوسف انیلیا امرین یوسف صاحبہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ فیملیز کیا اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، کیا چاہتی ہیں، اس پر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ میں چاہتا ہوں گفتگو ہو۔ امرین یوسف صاحبہ، ایک تو بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کی فکر کو ہم سمجھتے ہیں، اس وقت جو اہل خانہ جس کرب سے گزر رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس میں جو ہے وہ تشویش لازم ہے، لیکن پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ کا جو آخری رابطہ تھا حسین یوسف صاحب سے وہ کب ہوا تھا،
کس طرح سے ہوا تھا, کیا ان کا جو ہے وہ پیغام آیا تھا, اور جو وہاں پر ان کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا تھا؟ میرا آخری رابطہ ان سے 21 اپریل کو دوپہر 3 بجے ہوا ہے, جو کہ نارملی ان سے بات ہوئی ہے. یہ شپ ہائی جیک ہونے سے پہلے کی بات ہے. 3 بجے میری ان سے بات ہوئی ہے, تو نارملی انہوں نے بتایا کہ میں ڈیوٹی پہ جاؤں گا, یہ سب بات ہوئی. اس کے بعد تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے, تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مطلب شپ ان کا ہائی جیک ہو گیا ہے. میں یہی سمجھتی رہی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ اس ایریا سے ہم گزرتے ہیں تو سگنل اکثر نہیں آتے, تو تھوڑا سا اطمینان تھا کہ انشاءاللہ جب سگنل ہوں گے تو بات کر لیں گے. لیکن تقریباً 2 دن گزرے ہیں, تو 2 دن کے بعد ایک فیملی نے ہم سے کانٹیکٹ کیا, اور ان کے تھرو ہمیں پتہ چلا کہ شپ ہائی جیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کسی اور ذریعے سے یا ان سے کوئی آپ کو پتا چلا کہ انکلوڈنگ جو ہسبینڈ جو لوگ وہاں پر ہیں ان کی حالت جو ہے وہ, ان کی سچویشن جو ہے وہ کیا ہے؟ ہائی جیک ہونے کے شپ ہائی جیک ہونے کے تقریباً 3 دن کے بعد جب میری بات ہوئی ہے, تو ان کی ایک بہت مختصر سی کال آئی تھی جس میں سگنل بھی اتنے اچھے نہیں تھے. اس پہ انہوں نے بتایا کہ شپ ہمارا ہائی جیک ہو گیا ہے, اور صورتحال یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ جو وہاں سے وہ سامان لے کے چلے تھے, جو بھی اشیاء وغیرہ وہاں سے لے کے چلے, تو کہنے لگے ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی اب اینڈ ہو رہا ہے. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں کیا سلسلہ ہے, کس طریقے سے مطلب ان کو کھانے پینے کے لیے دیا جا رہا ہے, یا کیسے وہ رہ رہے ہیں, یہ ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے, تو آخری رابطہ یا پیغام جو ہے وہ کب ان سے جو ہے وہ آپ کا ہوا ہے؟ دیکھیں 2 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے مختصر, جس پہ انہوں نے بتایا کہ اسپیکر کون ہے, اور آپ بس صرف اپنی اور بچوں کی خیریت دے دیں, وہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور میں خیریت سے ہوں, بس اتنا بولا انہوں نے, باقی مجھ سے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, اور کوئی انہوں نے اور بات کی ہو قزاقوں کی ڈیمانڈز کے حوالے سے؟ نہیں, ہاں کوئی ڈیمانڈ نہیں. اچھا, حکومت کی طرف سے آپ سے جو ہے وہ کوئی رابطہ ہے, یا کوئی اتھارٹی یا کوئی کسی نے رابطہ کیا ہو, کوئی آپ کو ان کی حالت کے حوالے سے یا کسی بھی طرح کی جو پروگریس ہے ان کی رہائی کے لیے, اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ دے رہا ہو؟ انہیں کوئی رابطہ نہیں کیا, آج 11 دن ہو گئے. رائٹ. اچھا, اب جو اہل خانہ ہیں بشمول آپ کی جو فیملی ہے اور جو باقی لوگ ہیں, کل آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی. میں ذرا چاہتا ہوں ذرا تفصیل سے آپ سے جانوں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس معاملے پر, کیا کیا جانا چاہیے, حکومت اس معاملے کو جو ہے وہ کس طرح سے ہینڈل کرے, کس طرح سے دیکھے ان کو؟ دیکھیں فیملی ساری یہی چاہتی ہیں کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے, شہباز شریف صاحب اور منسٹری آف فارن افیئر, منسٹری آف میری ٹائم افیئر, پاکستان نیوی, ایک پرسن اپوائنٹ کیا جائے تاکہ کوئی کوارڈینیشن, ہمیں کچھ معلوم تو ہو کہ وہ وہاں کس حال میں ہیں یا کیا پروسیس چل رہا ہے. ہماری نالج میں تو کوئی بھی بات نہیں آ رہی ابھی. ٹھیک ہے, لیکن فارن آفس نے اس حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ دی تھی اور کچھ معلومات انہوں نے جو ہے وہ شیئر کی تھی, لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی باقاعدہ رابطہ نہیں ہے اور اس صورتحال کے بارے میں یا ان کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس بارے میں نہیں بتایا جا رہا؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ شپ پہ جو پورا کرو ہے 17 پرسنز کا, ہمیں نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا سچویشن ہے ان کی. ٹھیک ہے, اور ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ کے سامنے ہے, حکومت سے یا لوگوں سے اگر آپ اس معاملے کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہتی ہیں. دیکھیں ہم سے اور شپس کے بھی جو لوگ ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں, اور ایک شپ ابھی جس شپ پہ میرے ہسبینڈ ہیں, ایک شپ صومالیہ پہنچ چکا تھا. ان کو تقریباً 24 اپریل کو وہاں پہنچنا تھا, جو کہ 21 اپریل کو ان کا شپ ہائی جیک ہوا ہے. تو جو جہاز وہاں مطلب پہلے پہنچ گیا تھا, اب اس کی واپسی ہو رہی ہے. تو وہاں سے بھی لوگوں نے کافی مطلب ہم سے کانٹیکٹ کیا ہے. تو دیکھیں جو بھی صومالیہ واٹر میں جو لوگ موو کر رہے ہیں, یہ گارنٹی تو نہیں ہے. دیکھیں آج ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے, کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.
تو اس کی کوئی سیفٹی یا کوئی بھی صحیح. مطلب یہ چیز کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. گن پوائنٹ پہ جس طرح سے انہیں رکھا ہوا ہے, میں اپنے ہسبینڈ کی بات کروں گی تو آگے کسی کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. رائٹ, بہت شکریہ امرین یوسف صاحب ہم سے بات کر رہی تھی. آپ کی فکر, آپ کی تشویش بجا اور کوشش اور امید ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد آپ کے جو اہل خانہ ہیں, باقی بھی جو لوگ ہیں مغوی, وہ بھی وہاں سے جو ہے وہ واپس آئیں انشاءاللہ. اب پروگرام میں ایک بریک شامل کروں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.